आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में होती है जब भी हम अपने लाहौर के सहाफ़ी दोस्तों से इंटरैक्ट करते हैं, और आज हम पाकिस्तान की जो सियासी पोजीशन है आजकल एक बहुत अहम मौके पे मैं आप सब से बात कर रहा हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये फैसला किया था कि हम मिलके ना सिर्फ बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम हर मैदान में, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, हम मिलके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल की आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं उनसे वाकिफ करें और उनको हर मौके पे हम लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फैसले हुए हैं, एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। बाई इलेक्शंस आप देखें, मुल्क के हर कोने में बाई इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके, उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के साथ नहीं, पीटीआई के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलके एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा पीडीएम का जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फैसले पार्लियामान में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पीडीएम की फैसला की वजह से हमने अब से ही वो जंग जीत लिया है, और हमारा किरदार की वजह से हुकूमत ने सही 3 साल बाद अब पता लग गया है उनको कि उनके कोई एमएनएज भी है, उनका कोई इत्तेहादियों भी है, वो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं। शायद उनका अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश अब कर रहे हैं, उनके दुख दर्द, उनके मसले अब सुनने को तैयार है। तो ये जमहूरियत का खुद ब खुद जमहूरियत की एक फतह है। हम जानते हैं कि हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जंग में हमारा तादाद बजाय नजर ऐसे आता है कि कम है, लेकिन कम तादाद से हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस जमहूरियत की जीत होगी, जमहूरियत के उम्मीदवारों की जीत होगी, और ये जमहूरियत का बहाली का जो पाकिस्तान का चैप्टर है, एक बार फिर वो जमहूरियत का बहाली का कहानी शुरू हो जाएगी यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन के जीत के बाद। तो मैं एक बार फिर अपने सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे क़यादत को, सारे जमातों को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपना जॉइंट इस्लामाबाद का कैंडिडेट का फैसला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के लड़ रहे हैं। मार्च 3 को इलेक्शन डे है और फिर मार्च के आखिर में मार्च भी होगा।
انشاءاللہ تعالی وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ہم آپ سب کا شکر گزار ون بائی ون پلیز. سینٹ کی جو آپ لے کر یہاں تک پہنچی ہیں، سینٹ تک پہنچی ہیں، اس کو ڈرائیو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا اور بہت سی مشکلات بھی آئیں، اسپیڈ بریکر بھی آئے، لیکن آپ بڑے سنبھال کے اس کو یہاں تک لے آئے ہیں. اب تمام پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کوئی تحریک عزم اعتماد والی بھی چیز آئے گی؟ اور کیونکہ گیلانی صاحب جو ہے اس وقت حکومت مشکل میں ہے ان کے امیدوار کی وجہ سے. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم سب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساری جو جماعتیں ہیں ہم سب ساتھ ہیں. آج سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے پہلے سے ساتھ ہے، سینٹ الیکشنز کے دوران بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے. آپ نے عدم اعتماد کی بات پوچھا ہے. عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں، وہ بات سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ڈی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی اور ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے. اس وقت ہم سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم صرف سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اچھا ریزلٹس قوم کے سامنے لے کر آئیں. اچھا بلاول صاحب یہ فرمائیے گا، گیلانی صاحب دونوں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں، بڑی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں. جہانگیر خان ترین کے حوالے سے مشہور تھا کہ ان کا جہاز اڑا کرتا تھا اور معاملات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جہانگیر خان ترین کا جہاز اڑے گا یا درمیان میں ہی رہے گا؟ سر ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقہ کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہم اپنا کردار کے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم جمہوری بنیادوں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اب اس الیکشن کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ ممبران اسمبلی ہے، وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہے، اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ جمہوریت چلے، پارلیمان چلے، پارلیمان اپنے لیے بہتر فیصلے لے، اور پارلیمان ہی اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل نکالے. اور اب ہمارے کانسٹیٹیوئنسی، ہمارے ووٹرز کے سامنے دو آپشنز ہیں. یا وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، جب بھی پاکستان کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تو ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ممبرز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل پارلیمان کے ہی تھرو حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی، حکومت کے ممبرز کو بھی، ان کے سوال کو جواب دیتے تھے، پارلیمان میں آ کے وہاں بیٹھتے تھے، ہر کسی کو عزت دیتا تھا، ہر کسی کا آپ سے بات کرتا تھا، اور ہر کسی کا سنتا تھا. ایک لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہوتا ہے، because you are the leader of that entire house, not just your پولیٹیکل پارٹی. تو اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی سلسلہ ہو رہا ہوگا. تو یہ سٹارک آپشن ہے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے لیے، ایک سٹارک آپشن ہے کہ آپ چوز کریں، آپ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہو یا جمہوریت چاہتے ہو. اور یہ امتحان ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے لیے کہ کیا اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے،
یا عمران خان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ ڈالیں؟ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں نشستیں پوری نہیں ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ممبرس پورے نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی آپ اس پروسیس کے تھرو ان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ بھی کسی زمانے میں برا کہتے ہیں. آپ کہتے تھے کیا ہو گیا ہے, جمہوری طریقے سے اس گورنمنٹ کو نہیں جائیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا مطلب ہے پی ٹی آئی حکومت کا اپنی ہی حکومت کے اوپر عدم اعتماد. تو آپ بھی تو وہی پروسیس پہ جا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں, ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں, اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑیں. تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو. عمران خان کی یہ روایت رہا ہے جو اب جہاز کا بات ہو رہا تھا, نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گرے. اپوزیشن تو کیا, اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان نے نیب کو استعمال کیا ہے اور وہ ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس پہ استعمال کیا ہے. اس نے اپنے ممبرز کے خلاف اور اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی یہی روایت اپنایا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کا طریقہ کار چل سکتا ہے. مگر آخر آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, تو ہم نے جمہوری انداز میں سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے, جمہوری جماعتوں کے ساتھ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے, کسی کے دوسرے کے پریشرز کی وجہ سے, ان کی وجہ سے نہیں چلنا چاہیے. تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن جو ہے پی ٹی ایم کے پگڑے میں ڈال دیا. اسی وجہ سے عمران خان کو مسلسل شکست آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ عمل جمہوری تو نہیں ہوتا. پہلے دن سے, آج سے نہیں 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے, اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے, اسی میں پاکستان کی مستقبل ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے. اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ایسے چلتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں, نہ کل نہ آج, کسی ادارہ سے غیر جمہوری سپورٹ ملا ہے. ہمارا جو پریئر, جیسے عدالت میں کہتے ہیں, آپ کا جو پریئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو. اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو, دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں, تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. جاوید فاروقی صاحب, آپ کو کہتے ہیں کہ اداروں کی جو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھنا چاہیے, ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اسی بات کو لے کر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں کیا اسے آپ قبول کریں گے, اور اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ نہیں آتا تو کیا اس صورت میں اس حکومت کو جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملے گی, کیا آپ حکومت کے خلاف تحریک پر نظر ثانی کریں گے؟ ہم حکومت کے یہ ناجائز, نالائق اور نااہل کی حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, چاہے وہ بائی الیکشنز ہو, چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو, اور چاہے وہ پاکستان کے
سڑکیں ہو, جلوس ہو, جلسے ہو, لانگ مارچ ہو, ریلی ہو, اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے مسلم یون اور پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے تو یہ چیز لاجک سمجھ نہیں آتی, آپ کے پاس جواز بھی نہیں ہے, اب بساتے جمہوریت آپ کے سامنے. سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے, ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا, جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے, وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں, نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کے رائے لیتے ہیں, نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو, کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو ایک حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی, جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا, ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے, وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اچھا چیئرمین صاحب, آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا, تو کیا آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیجیے گا کہ مریم نے کہا ہے کہ جسٹا کا الیکشن ایجنسیاں ملوث تھیں, تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیاں ملوث تھیں؟ جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہو, ویری پارٹ آف یور کوشچن از, اس پہ میں وانٹ ٹو کلیریفائی. پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ایسے کوئی نہ پریشر تھا نہ کہنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صحافی دوستوں کا خواہش تھا اور وہ میڈیا پہ زور شور سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بائی الیکشن سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سینٹ سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سارے کے سارے ایوانوں سے استعفیٰ دو ورنہ آپ جمہوری نہیں ہو. ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جمہوریت کی سیاست کر رہی ہے. جیسے ہم آپ کو صحافت نہیں سکھاتے ہیں, آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں. ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن آپ نے اپنا بھرپور کوشش ہر بار کرنا ہے, مسلسل کوشش کرنا ہے. try again until you succeed. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش, ہمارا کنسسٹنسی, ہمارا موقف وہی رہے گا. ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے, سیاسی لڑائی کریں گے, سیاسی لڑائی سیاسی میدانوں میں کریں گے, اور سیاسی لڑائی کا انشاءاللہ تعالی سیاسی حل ہوگا جو عوام کی مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں, جو آپ کو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری یا تاریخی غربت ہو, جس نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں تو پاکستان پورے ریجن میں انفلیشن میں سب سے آگے ہیں. ہمارا انفلیشن ریٹ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں.
آپ معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم پہلی بار ہمارے تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہیں, اور افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی اور یہ غربت ہر پاکستانی کو اس وقت پریشان کر رہا ہے. ہم نے ان کو بچانا ہے, اور ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے, چاہے وہ سیاسی فیصلے ہو, چاہے وہ معاشی فیصلے ہو, وہ ایک آزادانہ پارلیمان خود کرے تو ان کے مفاد کے ہم فیصلے کریں گے. جب اس قسم کا ناجائز, نالائق, نااہل کٹپٹلی ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہر پاکستانی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ہر پاکستانی کو ان کا نالائقی, نااہلی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اپنا بجلی کے بل میں, اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں, اپنا گیس کی بل میں, یا آپ ان کا نالائقی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور ہمارا کوشش یہ ہے, ہمارا دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ایسا حکومت بنے, ایسا عوامی حکومت بنے جو عوام کے لیے وہ بوجھ اٹھائے اور عوام کے لیے بوجھ نہ بنے. تھینک یو. آپ کا ہو گیا جی, آپ کا سوال ہے. نو ڈائلاگ. بلال صاحب, آپ نے کہا کہ ہم جو ہے اوپن جو بیلٹ ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ نے سی او ڈی پہ یہ چیز مانی. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اختلاف ہے, ورنہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ, اوپن بیلٹ. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سودن یہ موقف اپنایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز میں جو غلط طریقہ کار ہے وہ نہ ہو, اور جو صحیح طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. جہاں تک اوپن بیلٹ ہے, سیکریسی آف دا بیلٹ تو آپ کہیں نہیں چیلنج کر سکتے. قانون سازی, ڈبیٹ, اس پہ بات چیت ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس عمل میں بہتری لے آ سکتے ہیں. سینٹ نے دا سینٹ آف پاکستان, فیڈرل ہاؤس آف دا فیڈریشن نے ایک کمیٹی آف دا ہول بنایا تھا جس میں ایک یہ تجویز, جہاں تک ٹریسبل بیلٹ ہے, یہ تجویز ضرور آیا تھا. اگر ہم نے اس پروسیس کو بہتر کرنا ہے, اگر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ شیک یا کسی اور شیک کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ صرف اور صرف جمہوری طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف پارلیمانی طریقہ کار سے ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے, وہ اس فورم کے تھرو ہو سکتا ہے جو لیگل اور قانونی فورم ہو. ہمارا پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ یہ وہ شروع دن سے کوئی جمہوری روایہ رکھتے ہیں, نہ وہ جمہوری طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے گیم کے درمیان, ڈیورنگ گیم کے پروسیس میں آپ گیم لڑ رہے ہو اس وقت وہ رولز چینج کرنا چاہتے تھے اپنا فائدہ کے لیے. کسی نے نوٹس نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب چیئرمین سینٹ کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط روایہ استعمال کیا گیا, تب کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ان کا ہار آپ نظر آ رہے ہیں, وہ ہر ان کا پریشانی آپ کے سامنے ہے, ان کا بھکلاٹ آپ کے سامنے ہے, وہ تو اپنے ووٹرز کے پاس, کنسٹیٹیوئنٹس کے پاس تو جا نہیں رہے, وہ ہر دوسرا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ ملے. انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی غیر جمہوری سپورٹ نہیں ملے گا. ان کو عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑنا پڑے گا, جیسے ہم عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جب عوام کی طاقت پہ الیکشن لڑا جاتا ہے تو کٹپٹلی ہارتے ہیں. ایک ایک کر کے بات کریں نا, اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. کی وجہ سے حکومت ٹاپل ہوتی رہی. آپ لوگوں کا بھی جو پی ڈی ایم اتحاد ہے, اگر اس کی وجہ سے ہو کہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کریں گے, نون لیگ کرے گی, آپ کا پورا اتحاد کرے گا, ہو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ وہی غیر جمہوری ایکٹ کے لیے وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری ایکٹ کیا. کوئی اور اس غیر جمہوری ایکٹ کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل, نہ آج اور نہ پرسوں ہم کبھی کوئی غیر جمہوری ایکٹ کریں گے, اور ہر جو آدمی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے جو غیر جمہوری ایکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم
तनकीद भी करेंगे, उनको हम अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। जहां तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि इस कठपुतली को हमने हटाना है, इसका हुकूमत ख़त्म करना है। ये गैर जमहूरी तरीके से नाजायज़ हुकूमत बना है और अवाम मुसीबत में है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हमने पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना है, जमहूरी इदारे की बालादस्ती के लिए काम करना है और मेहनत करना है कि पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान के फैसले लेते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ने पैगाम दिया है कि वो पीटीआई नहीं पीडीएम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यूसुफ गिलानी को मुतफ़िका उम्मीदवार बनाने पर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल